बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरी। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मंडे का आज दिन है जनाब, और आपको पता है कि वीकेंड के बाद मंडे जैसे ही आता है तो आपके तमाम काम जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाते हैं, आप दोबारा रूटीन में आ जाते हैं और आपकी जो भी प्लानिंग्स होती हैं, जो आपने अपने काम के हवाले से तैयार किया हुआ था उसी के मुताबिक फिर आप उसको लेकर चलते हैं। अच्छा, मंडे का दिन जो होता है वो जाहिर सी बात है आपका वर्किंग डे होता है। तमाम लोग जो है ना, जैसे ही मंडे आता है ना तो बड़ा सुबह सुबह मूड भी बड़ा ऐसे होता है कि यार वीकेंड गुजार के जब आप मंडे में जाते हैं तो कहते हैं अच्छा यार थोड़ी देर सुबह उठा नहीं जाता। आपने जो है अलार्म भी लगाया होता है ना तो आप उसे 10 मिनट के लिए कहते हैं अच्छा यार 10 मिनट और सो लूँ। तो इस तरह की रूटीन मेरी भी होती है। खैर, लेकिन जाहिर सी बात है काम करना भी ज़रूरी है। काम के बगैर जो है वो आपकी ज़िंदगी बड़ी अधूरी सी है। और कहते हैं ना, आपको कोई ना कोई आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए लाइफ में, वरना वो जो है ना आपका दिमाग जो है जो कि शैतान का घर होता है। खाली दिमाग जो है आप चलाते रहते हैं। ओवर थिंकिंग आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों में पाई जा रही है। लोग सोचते रहते हैं। बेहतर है कि आप ओवर थिंकिंग को इसी तरह कम कर सकते हैं जब आप कोई हेल्दी एक्टिविटी की तरफ जाते हैं। कोई अच्छी आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए काम के हवाले से। और इसी के साथ एक बात ये भी करूंगी कि इस टाइम जो मौसम है मुल्तान का वो बड़ा अच्छा हुआ है, बड़ा प्लेजेंट है। आपको पता है कि माह रमज़ान भी जनाब आ रहा है, उसकी भी तैयारियां चल रही हैं। इंशाल्लाह कुछ दिनों में जो है वो रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा, उसकी रहमतें बरकतें जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। लोग जो है इस हवाले से भी बड़ा काम कर रहे हैं। और इंसान को हमेशा अच्छे काम को अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए और साथ साथ जो है मुस्कुराहटें बिखेरते रहें, ज़िंदगी को एंजॉय करते रहें। जिस तरह की भी सूरत हाल है, ये ज़िंदगी के मसाइल तो हमेशा ज़िंदगी में आपके साथ चलते रहते हैं, तो ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय, खुश रहें। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे, उनसे बातचीत भी होगी। आपको पता है कि हमारा जो सेगमेंट होता है उसमें सबसे पहले तो जो गेस्ट हैं उनका तारुफ करवा देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी मोहम्मद जावेद गिल साहब, जो कि नाजिम आला जंगलात हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी हमारे रोही के रिपोर्टर वसीम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वसीम ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा, वीकेंड ऐसा था जनाब, इनसे बातचीत तो होगी जंगलात के हवाले से। माहौल को किस तरह खुशगवार बनाया जा सकता है, जंगलात कितने ज़रूरी हैं हमारे लिए, इस पे हम उनसे जानेंगे। और साथ साथ जो है वसीम से बात होगी जो इस टाइम हमारी मुल्तान की टॉप स्टोरीज़ हैं, क्या हो रहा है हमारे मुल्तान में, क्या सूरत हाल चल रही है, डेवलपमेंट के हवाले से भी बात होगी। साथ साथ जो है इस टाइम महंगाई के हवाले से भी बात करेंगे। आटे का बहरान जो इस टाइम चल रहा है और जो आटे की इस टाइम हम लोग देखते हैं कि लोग बेशुमार यहाँ पर लाइनों में लगे हुए होते हैं सिर्फ एक आटे की खातिर। अभी क्या कंडीशन है उस हवाले से बात होगी। अच्छा, वीकेंड रहा, मैच भी लोगों ने बड़ा एंजॉय किया जी। लाहौर कलंदर जीत गई, पीएसएल का बड़ा चर्चा रहा, बड़ा टफ मैच रहा। हम तो मुल्तान सुल्तान के हवाले से बड़ा वो कह रहे थे कि शायद मुल्तान की टीम जो है वो जीत जाएगी, तो मुल्तानियों के लिए भी अच्छा बड़ा वो कहते हैं ना लोग बड़े शौक से क्रिकेट को देखते हैं, तो उस हवाले से लोगों की बड़ी इस तरह उस हवाले से भी एक्टिविटी थी कि लोगों ने जो है वो शौक से मैच देख रहे थे। लेकिन चले कोई बात नहीं, जीता तो पाकिस्तान ही है ना चाहे मुल्तान सुल्तान जीते, चाहे लाहौर कलंदर जीते, जी हमारे लिए तो सब हीरो हैं। लेकिन अगर ओवरऑल बात करते चले तो जीतना मुल्तान नहीं था, क्योंकि जिस तरह मैच का स्टार्ट हुआ और मैच के मिड तक यही आसार नज़र आ रहे थे कि मुल्तान जो है वो बाजी मारने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन ज़ाहिरी बात है हार जीत ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन फिर ऑन द स्पॉट लास्ट में जाके कुछ एक दो ओवर्स ऐसे हमारे हुए कि जिसकी वजह से दूसरे के लिए फतह जो है वो मुमकिन हो सकी। लेकिन आलदू कोई भी टीम हो, लाहौर हो या मुल्तान हो, टीमें तो हमारी। सर, आपने भी मैच एंजॉय किया? नहीं, मैंने मैच अनफॉर्चुनेटली नहीं देखा। मेरे सेक्रेटरी फॉरेस्ट आए हुए थे, मैं लाल सुहाना में था, वहाँ रिसेप्शन नहीं थी। तो सिग्नल्स का इशू होता है वहाँ पे, क्योंकि वो एंटायरली फॉरेस्ट एरिया है। डेजर्ट से आप समझ लें कि फर्स्ट स्टेप टू डेजर्ट है। अवे 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम बहावलपुर है, इसलिए मैं मैच नहीं देख सका।
لیکن میں اپنے فیملی ممبر سے اس کی اپڈیٹ لیتا اپڈیٹ جو ہے وہ آپ اچھا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے جب بھی آپ کھیلوں کے حوالے سے اگر آپ مصروف بھی ہیں تو آپ کہیں نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ آپ اپڈیٹ رہتے ہیں کہ آخر چل کیا رہا ہے. میں تو میری ایفیلیشن تو تھی ملتان سلطان کے ساتھ کہ یہ جیتے گا کیونکہ لیکن میرے باقی فیملی ممبر وہ لاہور قلندر کے ساتھ تھے کیونکہ وہ لاسٹ ٹائم میں سمجھ رہا تھا کہ لاسٹ ٹائم لاہور قلندر جیتی ہے تو اس دفعہ ملتان کو چانس ملنا چاہیے لیکن انلکیلی وہ لاسٹ اوورز میں جو پتہ چلا ہے مجھے کر رہی تھی نا ملتان سلطان کی ٹیم تو مجھے لگ رہا تھا کہ اس بار جو ہے وہ فائنل جو ہے وہ جیت جائے گی. چلیں خیر یہ تو ہوگی کھیلوں کے حوالے سے. سر تھوڑا سا جنگلات کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. اس ٹائم کلائمیٹ چینج ہوئی ہے ہمارے ہاں جنگلات کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ اس طرح ہے کہ کسی بھی ملک کی خوشحالی کی جو بنیادی وجوہات ہیں ان میں سے ون آف دیم جو ہے نا یہ کلائمیٹ چینج وہ انوائرمنٹ جو ہے اس ملک کی اس ماحول کی اس پاپولیشن کے لیے وہ سب سے بہتر ہوگا. جتنا ماحول بہتر ہوگا ورکنگ انوائرمنٹ بہتر ہوگی. تو ایک اچھے ماحول کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کسی بھی ملک کی 25% لینڈ جو ہے اندر ویجیٹیٹو کور ہونی چاہیے. لیکن انلکیلی پاکستان کے اندر ہمارے پاس ایک تو لینڈ 5% ہے لوکیٹڈ جو اوور آل فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو ہے جہاں پہ انوائرمنٹل ایکٹیویٹیز ہونی ہے. پنجاب میں آئے تو 3% پہ فارسٹ ہے. 3% لینڈ آکوپائی کر رہے ہیں ہم. اس پہ بھی وہ 3% کا بھی 3.1% پہ ہمارے فارسٹ ایگزسٹنگ کر رہی ہے جو ویجیٹیشن ایگزسٹنگ ہے. باقی رینج لینڈز ہے. ساؤتھ کے کانٹیسٹ میں آئیں تو ساؤتھ میں ہمارے پاس کوئی 5.5 لاکھ ایکڑ لینڈ ہے جس پہ مور دین 3.5 پہ ہماری ویجیٹیٹو کورس ہے. باقی رینج لینڈز ہیں. ڈیزرٹ ایکو سسٹم ہے. ڈیزرٹ ایکو سسٹم جو ہے یا تھل کا ایریا وہ بھی ہونا بہت ضروری ہے. انوائرمنٹ کے جتنے کاربن کے سٹاکس ہیں جتنے فارسٹ کے اندر کاربن سٹور ہوتی ہے اتنی ہی رینج لینڈ گراسز اور کراپس کے اندر بھی موجود ہوتی ہے. تو اس طرح 25% پہ تو چاہیے لیکن ہم 3.5% پہ ہیں. تو یہ لاسٹ گورنمنٹ اور پریزنٹ گورنمنٹ جو کنٹینیوٹی گرین پروگرام اور 10 بلین کا بھی آپ نے نام سنا ہوگا وہ بھی لانچ ہوا تھا. ایکچولی تو وہ گرین پاکستان پروگرام ہی ایکسٹینڈ ہو کر 10 بلین پہ گیا تھا. اس پہ یہ تھا کہ 3% کا ہمارا ٹارگٹ تھا کہ 3% فارسٹ ایٹ دی اینڈ آف پروگرام جو ہے نا انکریز کر چکے ہوں گے. سو ہم مور دین 7% پہ ویجیٹیٹو کور ہونا چاہیے تھا. وہ ابھی کچھ ہرڈلز ہیں فنڈنگ کا آپ بھی سمجھتی ہیں جس طرح کرائسس آئے ہوئے ہیں کنٹری کے اندر تو وہ فنڈنگ اس طرح نہیں ہوئی. وہ ہم اس پیس پہ نہیں جا رہے جس پہ جانا چاہیے تھا لیکن پھر بھی اس پہ بہتری ضرور آ رہی ہے. صحیح. ظاہر سی بات ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا جس طرح ابھی گرینری کے حوالے سے بات آپ کر رہے ہیں گرینری بہت کم ہوتی جا رہی ہے. ابھی ملتان میں بھی دیکھیں تو باغات کاٹ دیے گئے بہت ساری جگہوں پہ درخت کاٹ دیے گئے تو کیونکہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی آ گئیں پھر ڈیولپمنٹ بھی چل رہی ہے تو بہت سارے ایریاز جو ہیں ہمارے جو گرین تھے وہ بالکل ختم ہو رہے ہیں. ساؤتھ اسپیسیفک اگر دیکھا جائے ساؤتھ پنجاب کو ہم لیں تو یہاں ویجیٹیشن جو ہے نا وہ اگر سینٹرل پنجاب اور پنجاب کی حد تک ہم کمپیریزن کرتے ہیں ناردرن ایریا کے اندر تو نیچرل فارسٹ موجود ہیں وہاں ویجیٹیٹو کور بہت بہتر ہے. لیکن ساؤتھ کے اندر ویجیٹیٹو کور بہت کم ہے. ایک تو ڈیزرٹ ایکو سسٹم وہ بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں ساؤتھ کے اندر ہی تو یہاں واٹر کے کرائسس ہیں اور جو پاپولیشن ہے وہ بھی میکسیمم رورل ایریا کے اندر ہے. وہ ڈپینڈنٹ ہے اپنی سیریل کراپس پہ تو وہ بھی ذمہ دار بھی چاہتا ہوتا ہے کہ درخت کم لگیں اس کی جو کراپس کی پروڈکشن ہے وہ زیادہ ہو. تو وہ ساؤتھ اسپیسیفک ایک ہمارا پروگرام ہے ایکسٹینشن کا شعبہ ہے وہ سارے پرائیویٹ فارمرز کو کرتا ہے ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے سپلائی دیتا ہے پودوں کی تاکہ فارمرز لینڈ کے اوپر بھی ہم ٹری گرو کر سکیں. اگر فارمرز کے جو فارمز کے اندر ہیں درخت اگر ان کو بھی کاؤنٹ کریں تو ہمارا ٹری کاؤنٹ جو ہے نا وہ مور دین 16% بنتا ہے. اگر جو زمین دارہ لینڈ پہ ہے یا شہروں کے اندر ہے یا روڈز کے ساتھ ہے کینال سائڈ کے ساتھ جو فارسٹ ہیں درخت موجود ہیں سو اس طرح یہ میکسیمم کوشش ہونی چاہیے کہ پرائیویٹ لینڈز کو بھی انڈر کور لانا چاہیے.
جیسے آپ نے پہلے بتایا ہے کہ ملتان یا ساؤتھ اسپیسیفک جہاں پہ سوسائٹیز بن رہی ہیں آم کے بڑے بڑے باغات وہ کاٹے گئے ہیں، ان کی بھی ریپلیسمنٹ چاہیے. اس کی ریپلیسمنٹ ایسی ہی ہوتی ہے کہ پھر سوسائٹیز کے اندر سوسائٹی میں چاہیے کہ وہ اتنے نمبر آف ٹریز جو ہے نا وہ گرو کریں، تاکہ جو ریزیڈینشیل فیسلٹی جہاں دے رہے ہیں ساتھ ساتھ ماحول کو بھی بہتر کیا جائے. بالکل ایسے یہ بڑا ضروری ہے، اس کی وجہ سے پورا ماحول کو خوشگوار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ابھی دیکھیں نا، اسی کی وجہ سے ہم نے جو ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے سیلاب کو بھگتا ہے. پورا ہماری جتنی ساؤتھ کی بیلٹ تھی سب اس کی وجہ سے جو ہے وہ خاصا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہمیں. اور اس وقت آپ بوسٹن روڈ کو لے لیں، یہ پورا شہر کے اندر ہمارے پورے ٹیمپریچر کے اندر فرق پڑ چکا ہے. جو سوسائٹیز بنی ہیں، جس طریقے سے ہم نے وہاں سے گرینری کو صاف کیا ہے، تو ملتان کے ایک دم سے ٹیمپریچر جو ہے چینج ہو گیا. اور آپ دیکھیں پتہ نہیں چلتا کبھی ایک دم سے سردی ہو جاتی ہے. ملتان میں اتنی گرمی ہوتی ہے، چلیں کچھ تھوڑا سا ہمیں تھا گرینری ہے. اب وہ کسی حد تک جو ہے وہ کسی حد تک جو کم ہو گئی ہے. تو ضروری ہے کہ ہم خود بھی اپنے گھروں کے اندر بھی اس طرح کا کوئی پلانٹیشن کا سسٹم جو ہے وہ کریں، تاکہ ہمارا اچھا لوگ اب کر رہے ہیں، لوگوں کیونکہ ظاہر سی بات ہے ضرورت بھی بن گئی ہے. اب زیادہ اگر آپ کیونکہ گھر بھی اب اسی طریقے سے بڑے بڑے گھر تو آپ ہر بندہ نہیں نہ بنا سکتا کہ اس میں آپ لان بڑا سا بنا دیں اور گرینری آپ لیکن گھروں میں لوگوں نے کہ اپنے پلانٹس کو لازمی ساتھ ساتھ رکھا ہوا ہے کہ چلیں خوبصورتی آپ کی رہتی ہے اور چلیں آپ کی وہ گرینری بھی رہے، آنکھوں کو بھی ٹھنڈک ملتی ہے. بہت ساری جگہ پر تو مصنوعی چیزوں سے کام چلایا جا رہا ہے، مصنوعی پودے اور اس طرح کی چیزیں رکھ لی جاتی ہیں. لیکن ابھی ریسنٹلی جو ملتان میں جشن بہاراں کا فیسٹیول ہوا تو اس کے اندر بھی اسی چیز کو باور کرایا گیا، اور بندوں کو جو شہری آئے ان کو پودے جو ہے وہ تحفے میں دیے گئے کہ آپ لوگ یہ اپنے گھروں میں لگائیں. ایسے پودے ہیں کہ جن کو خاص انوائرمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، یہ گھر کے اندر بھی چل جائیں گے. کمرے کے اندر اس کو دھوپ کی ضرورت ہے نہیں ہے، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بھی ان کو ساتھ ایجوکیٹ بھی کی گئی، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ نے چیزیں بھی دی تو وہ زیادہ اچھا ہے. پودے مل گئے نا، ان کا خیال بھی رکھنا ہے وہ بھی اچھا. وہ مینٹل سٹریس کے لیے بڑے اچھے ہیں، مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ اب یہ تو ہو گئی ہماری تھوڑی ماحول کے حوالے سے کہ اپنا ہمارا اس انوائرمنٹ چینج کے حوالے سے. ساتھ ہم جان لیتے ہیں جس طرح میں نے آٹے کی بات کی، اس ٹائم جو ہماری صورتحال بنی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں ایک دفعہ دیکھ کے تو انسان تھوڑا سا چونک سا جاتا ہے، اور ایک دم سے ایک ایسی عجیب سی فیلنگ جو ہے کریٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمیں ہر وہ شخص جو آٹا لے رہا ہے اس کے اندر ہماری ماں بہن وہ بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور باقی بھی مطلب سمجھ سے باہر ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ اس ٹائم آٹے کی لائنوں کے اندر کھڑی ہے. ابھی ریسنٹلی ملتان کے آپ اسٹیٹ بینک کے پاس روڈ کی بات کریں، کلمہ چوک کی، 9 نمبر چوک کی، چوک کمارا والے کی، جتنے ٹرکنگ سٹینڈز پوائنٹ جو بنائے گئے ہیں، اس کے علاوہ آپ نے یوٹیلٹی سٹورز کے اندر دیا، تو وہ اللہ صبح نماز پڑھنے کے بعد لوگ وہاں پر پہنچ گئے تھے آٹے لینے کے لیے. اور ابھی تک وہاں پہ قطاریں ہیں. شہر کا آپ کا سسٹم جو ہے وہ مکمل طور پہ مفلوج ہو گیا. آپ کی ٹریفک شہر کی جام ہو گئی ہے صرف آٹے کے لیے. اور اگر ورلڈ وائڈ اس کو دیکھا جائے تو یہ ایک ایسے کنٹری کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے جو خود زراعت کے اندر جو ہے وہ اپنی پہچان منفرد رکھتا تھا. تو اگر ہم اپنی اس قلت کو پورا نہیں کر پائے تو خرابی کہاں پر آ رہی ہے، اس کو جاننے کی بہت اصل ضرورت ہے. ہم ریلیف دے رہے ہیں، ریلیف دیں، لیکن سفید پوش جو ہمارا طبقہ ہے اس کی عزت نفس کو تو مجروح نہ کریں نا. اگر آپ نے ریلیف دینا، آپ لوگوں کی دہلیز تک ریلیف پہنچائے. یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو سڑکوں پر لے آئیں. اور بہت سارے تو اس طرح کے سفید پوش لوگ ہوں گے جو آٹے کی لائن میں نہیں لگیں گے اور فاقوں پر گزارا کر رہے ہوں گے، اور اس سے ہوگا یہ جو پروفیشنل لوگ ہیں ان کے گھروں میں 10-10 20-20 کٹے پہنچ جائیں گے. اچھا یہ بڑی عجیب صورتحال ہے اس ٹائم نا وسیم. میں اب جو وہ حالات دیکھ رہی ہوں، چلے آپ کے جب ہم باہر نکلتے تھے تو کچھ چند افراد یا کچھ اس طرح کے لوگ جو آپ کے پاس آ جاتے تھے مانگنے کے لیے، بٹ اب جو صورتحال اس ٹائم بنی ہوئی ہے وہ اللہ معافی دے. مطلب اگر آپ باہر کہیں جا رہے ہیں یا آپ کہیں کھڑے ہو گئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تو وہ جو رش لگتا ہے اللہ معافی دے. مطلب ایسے ہی ان میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں. آپ مہنگائی کا ریشو دیکھیں کتنے تناسب کے ساتھ جو ہے انکریز ہوا ہے. یہ گریجولی بھی بڑھتا تو لوگ کسی حد تک بیئر ایبل ہو سکتا تھا، لیکن یہ جس طریقے سے اسپیڈلی گرو ہوا ہے اس کی وجہ سے ہر شخص اس وقت پریشان ہے. پہلے ہوتا تھا آپ کچھ پیسے نکال کے اچھا چلیں آپ اپنی طرف سے جو ہیلپ کر سکتے تھے. اب تو باقاعدہ انہوں نے ایک مشن بنا لیا. خیر یہ میں تو اس کو مافیا بولتی ہوں جو لوگ یہاں آپ کے ساتھ.
تو اب کیونکہ ظاہر سی بات ہے مہنگائی بڑھی، اس کی وجہ سے لوگوں کے مسائل پریشانیاں بھی اسی طریقے سے بڑھی اور ہم لوگ ان کو فیس بھی کر رہے ہیں. آپ کا جرائم کا ریشو جو ہے وہ شہر ملتان میں ہاں، بڑا تیزی سے بڑھ بڑا، گیا ہے. سنیچنگ کے آپ کے وہ چیزیں ہاں، بڑھ اور چکی یہی ہیں. لوگ جو مانگنے آ رہے ہوتے ہیں یہ حرکتیں بھی کر جاتے بالکل ہیں. ایسے ٹھیک ہے، ہی. آپ کی چیزیں بھی چوری ہو جاتی ہیں اگر آپ تھوڑا سا بھی ان کو وہ کریں. تو لوگ جو ہے وہ میں سمجھ رہی ہوں اب انہوں نے ایک راشن کا بھی یہ سسٹم شروع کر بالکل لیا ایسے ہے، ہی. یا پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم اب اس چیز سے نا مطلب ایک 100 روپیہ اب انہوں نے ایک اپنا مختص کر لیا ریٹ کہ آپ 100 روپیہ دے کے جائیں ورنہ آپ ایسے نہیں جا سکتے. بالکل ایسے ہی. تو یہ بڑی چیزیں ہمارے اس ٹائم متاثر کر رہی ہیں کہ لوگ آٹے کی وجہ سے اور جو میرے خیال میں سفید پوش لوگ ہیں جس طرح آپ بات کر رہے تھے وہ واقعی وہ تو کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلیں نہیں، وہ گے نہ لائنز وہ میں کسی کے لگیں آگے گے. ہاتھ پھیلاتے بالکل. ہیں. تو وہ تو اگر اور انہوں میری نے موسٹلی پیاز لوگ کے ساتھ بھی روٹی کھانی پڑی نا تو اسی کے ساتھ گزارا ساتھ کر کھا لیں گے، لیں. لیکن وہ باہر کسی کے آگے اب ہاتھ کیونکہ نہیں پھیلائیں رپورٹنگ گے. کرنا ہوتی ہے تو موسٹلی ایسے جگہوں پر جانا ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو نہ بنائیں آپ، یا ہم ماسک پہن کے چیزیں کر کے. مطلب 2-3 نے تو یہ کہا کہ شاید یہ ہماری سفید پوشی کا جو پیمانہ ہے وہ اس وقت مکمل طور پر لیوریج ہو چکا ہے، اور جو اس وقت کی صورتحال کریٹ کرتی گئی ہے تو ہم کبھی بھی جو ہے وہ اس طرح امیجن نہیں کر سکتے تھے کہ پاکستان جیسے کنٹری کے اندر جو ہے ایک ایسا جو خود زراعت کے حوالے سے پہچان رکھتا ہے، اس ملک کے اندر جو ہے ہمیں اس طرح لائنز میں لگنا پڑے گا آٹے اور کے جو لیے، پھر راشن لڑائی کے جھگڑے لیے. وہ الگ. اچھا، اور عجیب ایک جو صورتحال تماشا سا بن جاتا ہے وہ ایک الگ آپ بالکل کہہ رہے ایسے ہیں. ہی. تو یہ بڑی ایک عجیب افسوس کن ہے بات. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ سر ہم آپ سے یہ بھی جانیں گے اس ٹائم جنوبی پنجاب کے حوالے سے جنگلات کو کیا کیا اسکیمز چل رہی ہیں، تھوڑا سا اس کے پروجیکٹ جو آپ کے چل رہے ہیں اس کے حوالے سے بتائیے گا. جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا کہ ماحول کی بہتری، جہاں کنکریٹ سٹرکچرز ہیں وہاں ویجیٹیٹو کور بھی ہونا چاہیے. ہمارے پریزنٹ جو نئے سیکٹری فارسٹ آئے ہیں مدثر وحید ملک صاحب، اور یہاں سیکٹری ساؤتھ ہیں، یہ لاسٹ ویک ہماری ایک جوائنٹ میٹنگ تھی. اس میں یہ ہے کہ ہم نے اسموک اس کی میٹیگیشن کے لیے ایک نیا پروجیکٹ لا رہے ہیں. اس پہ کوئی 250 ملین کا 250 ملین کا نیکسٹ 3 ایئرس کے لیے. جتنے ہمارے میجر سٹیز ہیں، بگ سٹیز ہیں، جس میں ملتان بھی شامل ہے، ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز، وہاں پہ ہم فری آف کاسٹ بڑے سائز کے پودے 6 فٹ سے لے کے 8 فٹ تک پودے جو ہے نا وہ فری آف کاسٹ سپلائی کریں گے. اور گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں جو گورنمنٹ پلیسز ہیں وہاں بھی لگائیں گے، اور جنرل پبلک کو بھی پرووائڈ کریں گے تاکہ یہ اسموک جو ہے اور دھوتے اس کی میٹیگیشن کی جا سکے. پھر ساؤتھ اسپیسیفک بات کریں گے تو ساؤتھ کے لیے 4-5 پروجیکٹس تو آن گوئنگ ہیں ابھی بھی، اس سال چل رہے ہیں، وہ بائی دی اینڈ آف جون کمپلیٹ ہوں گے. اس کے بعد نیکسٹ ایئرس کے لیے کچھ 6 پروجیکٹس نئے آ رہے ہیں جو ساؤتھ کو ہم ساؤتھ کا ایریاز جو ہے اس میں ٹیکل کریں گے. ایک ڈیزرٹ ہمارا ہے چولستان کے اندر، ایک 370 ملین کا پروجیکٹ ہے 2 سال کے اندر. وہاں پہ ہم جو لوکل انہیبیٹنٹس ہیں چولستان کے ان کو کچھ کمانٹیز کی شیپ میں سپلائی دیں گے. کچھ انفراسٹرکچر وہاں ڈیولپ کریں گے تاکہ جیسے واٹر باؤسز ہیں، ڈراؤٹ اسپیل آتا ہے اس کے اندر انہیں ہم پانی کی سپلائی دیں گے. اور جو سیڈنگ ہے اس کی گراسز کی، کیونکہ مین تو اس کے کیٹلز جو ہیں وہیں پہ گریزنگ کرتے ہیں، اس ایریا کی ری سیڈنگ کریں گے. پھر ہمارے پاس لال سونا نیشنل پارک ہے، یہاں خانپور میں ہے. کچھ لیا کے جو نیچرل فارسٹ ہیں ہمارے، وہاں پہ انکلوجر اسٹیبلش کریں گے. لوکل فلورا جو ہے نیٹو سپیشیز پلس اس کے جو اینیملز ہیں وائلڈ اینیملز، ان کے لیے وہ انکلوجر جو ہے نا وہ اس کی نیچرل ویجیٹیشن کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے لا رہے ہیں. بیلاز ہیں ریور سندھ کے، کافی ساری ہماری ویسٹ لینڈ پڑی ہے جو مختلف ادوار کے اندر جو ہے فلڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے ڈرائی ہو گئے اسپیلس، اس کو انڈر لا رہے ہیں. ایک پی پی موڈ پہ ہے کہ وہ لوگوں کو ہر جو زمیندار ہے لینڈ لیس ہے اس کو اپ ٹو 15 ایکڑ تک کی لینڈ دیں گے فری آف کاسٹ. وہاں وہ اپنی ایگریکلچر کرافٹ لگائے گا، ساتھ ساتھ فارسٹ ٹریز لگائے گا. وہ 3 سال کا لیز آؤٹ کریں گے، فری آف کاسٹ ہوگا. وہ اپنی انٹروینشنز لائے گا، پھر ساتھ ہی ہمیں 3 سال کے بعد وہ ایک فل فلیج فارسٹ ہینڈ اوور کر کے جائے گا 15 ایکڑ کے ایک پیچ کے اوپر. روڈ سائڈ کے لیے اور کینال سائڈ کی جو یہ بڑی امپورٹنٹس ہوتی ہیں کہ روڈ پہ جو ٹریولرز ہوتا ہے اس کو سایہ چاہیے، ٹریفک کے لیے، انفراسٹرکچر کی اسٹرینتھن کے لیے بھی ٹریز آپ کو چاہیے. آپ خود بھی ٹریول کرتی رہتی ہوں گی.
روڈز کے اوپر درخت ہوں تو وہ ٹریولنگ کے دوران پیسنجر جو ہے نا اس کے لیے بھی بڑا اچھا ایک اچھی وائب ہوتی ہے نا. تو ادروائز تو ویران روڈ پہ سفر کریں گے تو وہ ہوتا نہیں ہے. اچھا وہ بھی بڑا بورنگ ہو جاتا ہے, کتنا ہم اس پہ سفر کر رہے ہیں. ابھی آپ جیسے یہ ملتان اب موٹر وے بنی ہے, لاہور سے کنیکٹ ہوا ہے, تو آپ نے سٹارٹ میں 4-5 سال پہلے دیکھا ہوگا کہ ویجیٹیٹو کور نہیں تھا, ابھی آہستہ آہستہ ساتھ اس کے بھی ویجیٹیشن آ رہی ہے. تو یہ جو انٹر ڈسٹرکٹ روڈز ہیں, جو پروونشل روڈز ہیں, ان کو گرین کور دینے کے لیے ہم ایک وہ پروجیکٹ لا رہے ہیں. اور پھر یہاں ہماری جو اریگیٹڈ پلانٹیشنز ہیں, شاید آپ کو چانس ملا ہو جانے کا, وہاں پانی کے بڑے کرائسس ہیں, اس کے لیے ہم اس کی ریہیبلیٹیشن کر رہے ہیں سسٹم کی. وائلڈ لائف کے کمپوننٹ کو اور فشریز کے کمپوننٹ کو وہ بھی یہاں پہ ساؤتھ پنجاب میں اس پہ بھی ایکسٹرا آرڈنری کام ہو رہا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ 3 ایئرس کے اندر کافی ساری امپروومنٹ آپ خود بھی ویژولائز کریں گی کہ کافی ساری امپروومنٹس آ رہی ہیں ساؤتھ پنجاب. پہلے جیسے تھا کہ ساؤتھ پنجاب کو شیئر نہیں مل رہا, اب 30% شیئر ہے اگر ساؤتھ کا, تو ہمیں 40% مل رہا ہے. ہم تو جنوبی پنجاب کے حوالے سے نا بس امیدیں ہی لگا کے بیٹھے. بالکل, ہم نے صوبے کی بھی بڑی اچھی ڈیمانڈ کی تھی, لیکن خیر ہمیں سیکریٹریٹ کی فارم میں کچھ تو مل گیا ہے. لیکن آج دو کمنگ ڈیز کے اندر مکمل طریقے سے فل فلیج اختیارات تو وہ ہمیں اس طرح تو نہیں ملے جس طرح ہونے چاہیے. اور جو ہمارے پاس یہاں پر سیکٹریز بھی موجود ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے کوئی نہیں چاہتا کہ اپنی پاورز جو ہے وہ کسی تک پہنچے, لیکن پھر بھی کھینچتان کے کچھ حد تک جو ہے وہ یہاں پہ پاورز تو موجود ہے, لیکن یہ فلی فلیج اسٹیبلش اور اس ایریا کے لیے بینیفیشری تبھی ہوگا جب یہ مکمل طور پہ صوبہ بننے کا. سیکٹریٹ کی جو ہماری بلڈنگ ہے وہ آن گوئنگ ہے, اور اب تک تقریباً اس کے 6 منتھ ریمیننگ رہ گئے ہیں, وہ بھی آلموسٹ کمپلیٹ ہو جائے گی. تمام سیکٹری ایک ہی چھت کے نیچے جو ہے وہ جمع ہو جائیں گے, اور جس سے کام کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی بہتری ہمیں نظر آ جائے گی. کام ابھی بھی چل رہا ہے کیونکہ کچھ جو ہے وہ پرائیویٹ بلڈنگز ہیں, کچھ کے پاس جو ہے وہ اپنی گورنمنٹ کی بلڈنگز ہیں. ساؤتھ پنجاب کے اندر 18 تک کی جو ہماری ٹرانسفر پوسٹنگ ہے وہ بھی ہو رہی ہے, لیکن اس کو فل فلیج ہونے کے لیے اختیارات ہمیں مزید دینے کی ضرورت ہے. ابھی بھی کچھ قواعد ایسی ہیں جو کہ فنانس ریسنٹلی جو ہے وہ کافی سارے پروجیکٹ تھے, ترقیاتی اسکیمز تھی, سب کو بریک لگے فنانس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے, بجٹ جو ہے وہ رکا گیا, فنڈز رکے, تو اس کی وجہ سے ساری چیزیں جو ہے وہ افیکٹ ہو گئی. اور جو ہمارا گریجویلی ترقیاتی اسکیم چل رہی تھی وہ ان کا ٹائم جو ہے وہ پہلے ہی لیٹ ہو گیا مزید. ابھی بھی ملتان کے اندر 2-3 ایسے پروجیکٹ ہیں, 2018 کے اندر کمپلیٹ ہونا تھا آپ کا کارڈیولوجی, یہ ابھی تک جو ہے اسی طریقے سے مسٹر 2 کی بلڈنگ ہے, مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل ہے, مطلب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو بھی ہم نے وہی بات آ جاتی ہے ہماری سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے. جب بھی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے پلانز لے کر آتی ہے, وہ اپنی چیزیں لکھتی ہے, تو وہ جو آپ کا ایک پرانا پروجیکٹ چل رہا ہوتا ہے وہ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے. بالکل ایسے. اچھا جی وسیم, آپ کا بہت شکریہ سر, ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. تھینک یو سو مچ. ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.